बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम से आज तक की छठी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद है कि आप सब इंटरेस्ट के साथ हमारी जो भी एपिसोड्स हैं वो देख रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि फ़र्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक देखें ताकि आपको पूरी सीरीज़ प्रॉपर तरीके से मालूम हो सके। एक और चीज़ मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हमारे आदम से आज तक के सफ़र का कि हम कोई क़ससुल अंबिया टाइप चीज़ बता रहे हैं। इत्तफाक ऐसा ही है कि सीरीज़ में अब तक सिर्फ अंबिया का ही ज़िक्र आया है, लेकिन हम आगे चल के बाकी कौम, बाकी मज़ाहब, बाकी मज़हब कैसे आए, बाकी नेशंस ने कैसे ग्रो किया, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। तो ये सिर्फ क़ससुल अंबिया नहीं है। आदम से आज तक तमाम कौमों के बारे में हम जैसे ही आगे दुनिया फ्लोरिश करेगी उसके हम आगे बताते जाएंगे। कैसे नए शहर बने, नए मुल्क बने। मेरे ख्याल में वो इससे जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा जो आज के सबसे मशहूर तरीन मज़ाहिब हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। इन तीन मज़हबों का ताल्लुक़ जिस शख्स से बनता है, या ऐसा कह लें कि जिस शख्स के औलाद में से ये नबी आए हैं और जो फॉलोअर्स बने हैं, वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहले मैं आपको शजरा नसब बता दूं कि हज़रत नूह के बेटे थे साम, साम के बेटे थे अरफक्षीद, अरफक्षीद के बेटे थे कनान, कनान के बेटे थे सालेख, सालेख के बाद गबीर, फिर फलग, फिर आरगू, फिर सरोग, फिर नखूर और उसके बाद आज़र। आज़र कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताया गया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग और ये भी बिलीव करते हैं कि आज़र जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा थे और उनके वालिद का नाम तारिक था। लेकिन कुरान पाक में आज़र का ही ज़िक्र है और आज़र को ही एज अ वालिद बताया गया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। हज़रत इब्राहीम की जो विलादत थी उस जैसा मिलता जुलता वाक़या आप लोगों ने हज़रत मूसा को, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या उनके बारे में जानते हो, तो हज़रत मूसा वाली स्टोरी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी मिलती जुलती है। उस वक्त हज़रत इब्राहीम के पैदा होने से पहले बाबुल, मैंने आपको बताया था कि हज़रत नूह के फ्लड के बाद पूरी दुनिया जब ख़त्म हो गई तो जो पहला शहर जो आबाद हुआ था, वो कुछ कहते हैं कि तुर्की का कोई एक शहर है वो आबाद हुआ था, और दूसरा बाबुल शहर। बाबुल शहर आज के इराक में है। वहाँ बाबुल से जुड़े और भी बहुत सारे जो है ना, आपको मैं आगे जैसे ही सीरीज़ में आप चलते जाएंगे तो ये खित्ता जो है बहुत ज़्यादा अहम खित्ता है हम इंसान ज़ात की तारीख़ के लिए। बाबुल में उस वक्त नमरूद हुक्मरान था और नमरूद अपने आप को खुदा की हैसियत से, जैसे इससे पहले मैंने आपको लास्ट एपिसोड में मुख्तलिफ इनके बारे में बताया था। शदाद पहला, जैसे शदाद अपने आप को अल्लाह के बराबर समझता था,
اسی طرح نمرود کے پاس بھی جب پاور آ گیا، اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرح اللہ کا شریک منوانا شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ مختلف بت بھی تھے اس زمانے میں، کچھ بت بھی تھے جو شاید نمرود کے بڑے جو تھے ان کے تھے، لیکن نمرود پھر بھی اپنے آپ کو ان سب خداؤں سے بالا تر سب سے اوپر سمجھتا تھا۔ اس کو کسی نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بابل شہر میں ان فیوچر آنے والا ہے جو کہ تمہاری اس پوری خدائی کو اور ان سب چیزوں کو چیلنج کرے گا۔ تو نمرود نے آرڈر کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ وہی آگے چل کے آگے فرعون جب آئیں گے تو فرعونوں کا بھی حضرت موسیٰ کے لیے اسی ٹائپ کا ہی تھا، لیکن اس سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی اسی طرح ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے والد نے جب یہ چیز سنی تو اپنی بیوی کو لے جا کے ایک بصرہ اور کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے وہاں پہ جا کے کہیں پہ چھپا کے جو ہے نا حضرت ابراہیم کی ولادت کروائی، سب سے چھپ کے۔ پھر جب کچھ سال گزر گئے، یہ بات ٹھنڈی ہو گئی، تو اس کے بعد وہ پھر حضرت ابراہیم کو وہاں سے لے آئے اپنے پاس۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ان نبیوں میں سے تھے، یا ہم ان کو اس انسان کی حیثیت سے کہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست مانا۔ قرآن میں بھی ایسا ہی ذکر ہے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ کسی بھی اور نبی کے لیے، کسی بھی اور کے لیے ایسا نہیں کہا گیا۔ تو حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی۔ ایک تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ نمرود کے لیے بت تراشا کرتے تھے، مطلب جس کو شاہی بت تراش کہا جائے وہ تھے، بہت ہی زبردست قسم کے بت تراشتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم اکثر اپنے والد سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیا آپ کو کوئی نفع یا نقصان دے سکتے ہیں، یا مختلف ٹائپ کے ایسے سوال کیا کرتے تھے کہ ان کے والد یا اور جو لوگ تھے وہ سب ہکے بکے رہ جاتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ان سوالوں کا دے سکے۔ سیم اسی طرح آج، اب میں اس بات کو اسی پہ لے آؤں گا، آج جب ہم اپنے گاؤں دیہات میں یا کہیں پہ کسی مولانا صاحب سے ایسا کوئی دین سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سوال نہیں کرو، شرک میں پڑ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ سب نے سنی ہوں گی۔ تو جب حضرت ابراہیم بھی سوال کیا کرتے تھے تو ان کو بھی اسی طرح کا جواب ملتا تھا، کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا۔ آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم بہت زیادہ ان پہ اللہ کے جو ہے نا اللہ کی وحی آنا شروع ہو گئی، پھر نبوت آ گئی۔ اس کے بعد ایک دن کیا ہوا، حضرت ابراہیم، یہ لوگ جیسے ہم لوگ عید مناتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی عید مناتے تھے، لیکن اس دن اپنے دیوتاؤں کے پاس کھانے وانے رکھ کے، بتوں کے پاس کھانا وغیرہ رکھ کے، یہ لوگ شہر سے کہیں باہر اس کو فیسٹیول کی طرح جو ہے نا، یعنی کہ جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں ویسے وہ اپنا عید ٹائپ مناتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ میری آج طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں جو ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ عید منانے نہیں چل سکتا۔ سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بت خانے میں آئے اور وہاں کے تمام تر بتوں کو کلہاڑی سے پورے سب کے سر قلم کر دیے، توڑ مروڑ کے۔ جو ان میں سے سب سے بڑا بت تھا
اپنی جو کلاڑی تھی اس کے گلے میں ٹانگ دی۔ یہ جب لوگ واپس آئے، نمرود اور اس کے سب جو خاص طور پہ باقی لوگ تھے، ایک کوہرام سا مچ گیا کہ یہ کس نے کیا ہوگا اور کیا۔ تو کسی نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ یہاں پہ تھے اور ضرور یہ کام، وہ الٹا سیدھا بھی بولتے رہتے اکثر بتوں کے لیے، تو ضرور انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو اریسٹ کر لیا گیا۔ جب وہ نمرود کے پاس آئے تو نمرود نے ان سے سوال کیا، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے پورا یوں دیکھ کے اور ان کو جواب دیا کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑے ہوں گے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ اس نمرود سے یا تو اس بت سے پوچھیں کہ کس نے توڑے۔ تو نمرود نے کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ بتا بھی نہیں سکتا، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے یہ بت، تو آپ لوگ ان کو اپنا والی وارث کیوں مانتے ہیں؟ تو اس پہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیچ میں ایک لمبا چوڑا بحث چلا، جس میں نمرود آخر لاجواب ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کے حضرت ابراہیم کو قید کرنے کی سزا سنا دی۔ آزر جو کہ حضرت ابراہیم کے والد تھے، وہ نمرود کے خاص بت پرست تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس دفعہ آپ معاف کر دیں، نیکسٹ ٹائم میں سمجھاؤں گا، یہ جو ہے نا بتوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو نمرود نے سنا ہے کہ اب اس میں تھوڑی سی، کیونکہ ہسٹری ہماری ایسی ہے کہ 10 باتیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹائم میں نمرود نے چھوڑ دیا، کسی کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کو اس ڈیوریشن میں 7 سال قید میں رکھا گیا۔ تو دونوں ہی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک وہ ہو۔ خیر، قید سے رہائی کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں بیچ میں اللہ کا ذکر، اللہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے جیسے نبی کرتے ہیں۔ ایون ان کے جو والد تھے اس نے کئی دفعہ گھر سے نکالنے کی اور سخت ترین سزا دینے کی دھمکیاں بھی دی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم اپنی جو پریچنگز تھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخرکار نمرود کو پتہ چلا، نمرود نے ان کو پھر سے جو ہے گرفتار کروا لیا اور ایک بہت بڑا آگ تیار کی، مطلب پورا بتاتے ہیں کہ کوئی 60 فٹ کے قریب اس آگ کے شعلے تھے۔ اتنی بڑی آگ تیار کروائی نمرود نے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے ایک گلیل ٹائپ، ایک بڑی گلیل ایک ہوتی تھی جس میں بڑا گولا ڈال کے اور اس کو جو ہے نا پھینکا جاتا تھا تاکہ وہ قلعے کی دیوار توڑے یا جو لوگ اس کے نیچے آئیں۔ اس ٹائپ کی ایک بڑی سی جو ہے نا، اس کا نام ایگزیکٹلی مجھے نہیں آتا، لیکن وہ گلیل ٹائپ چیز میں حضرت ابراہیم کو لٹکا کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور وہاں سے پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم ہوا میں تھے تب جبرائیل نے آ کے کہا کہ میں کوئی آپ کی مدد کروں اس سلسلے میں۔ تو حضرت ابراہیم کا کہنا تھا کہ میرا مددگار اللہ ہے، وہ خود ہی جو ہے اگر اس نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے میرے لیے تو میں اس پہ راضی ہوں۔
وہ آگ جیسے ہی اس میں حضرت ابراہیم اندر گرے تو اس میں ایک بہت بڑا جو ہے عالیشان قسم کا باغ بن گئی، چاروں طرف پھول ہی پھول، ہر چیز۔ باہر سے آگ جل رہی تھی لیکن اندر جو ہے وہ آگ، اس کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں دینا، تو اس آگ نے اس حکم کو فالو کیا۔ یہاں پہ نمرود ایون جو آزر تھے ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم کے، وہ پیچھے سے خوشیاں منانے لگے کہ یہ جو ہے نا اب ختم ہو گیا۔ ان کے حساب سے نمرود اور جو نمرودی لوگ تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا فتنہ تھا اور اب ہم جو ہے نا اس فتنے سے باز آ گئے، اب ہم اپنے بتوں کی آسانی سے پوجا کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے۔ خیر ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہوا کہ اس آگ سے حضرت ابراہیم آرام سے باہر نکل آئے۔ جب وہ باہر نکلے تو تمام لوگ پھر سے جو ہے نا وہ شاکڈ ہو گئے۔ ایک اور حضرت ابراہیم سے معجزہ منسوخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 4 پرندے لے آؤ۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک کوا، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک مرغا، جو بڑا مرغا نہیں ہوتا، ان چاروں کو کاٹ کے مکس کر کے 7 اس کے حصے کیے گئے، مکس کر کے جو ان کا گوشت پوشت تھا اس کو مکس کر کے 7 حصے کر کے 7 مختلف پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب ان پرندوں کو آواز دو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے آواز دی، وہ سارے کے سارے پرندوں کا جو گوشت، جو چیزیں تھی ٹوٹی، وہ ایک دم سے سب آ کے ایک جگہ جڑے اور جو ہے وہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ لیکن جو منکر ہو اس کے لیے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ چاہے زمین آسمان کچھ بھی آپ کر لیں، جو منکر ہے، جس کی دل پہ اللہ نے تالا لگایا ہو، وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ وہ آپ کی حق اور سچ بات کو ہمیشہ جھوٹی ہی قرار دے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی جو سچی باتیں تھیں ان کو اس وقت کے لوگوں نے، بابل شہر کے لوگوں نے ان کو جھوٹا مانا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم جو ہے ان کی جو بیوی تھی سارہ، اب جو ان کی بیوی تھی سارہ، ان کے لیے بھی 2 چیزیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی کزن تھی، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہاں یہ بابل کے بعد مائیگریٹ کر کے جائیں گے وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کی بیٹی تھی۔ بہرحال جو ہماری جو سیریز میں جو ہم جہاں سے مطالعہ کرتے آ رہے ہیں وہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی کزن تھی۔ وہ حضرت ابراہیم پہ ایمان لا چکی تھی، اور ان کا بھتیجا تھا حضرت لوط، وہ بھی حضرت ابراہیم پہ ایمان لا چکا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے بھتیجے حضرت لوط اور بیگم حضرت بی بی سارہ کے ساتھ، یہ دو لوگ ہی ان پہ ایمان لائے تھے اس وقت، ان دونوں کو ساتھ لے کے وہ اشا کا علاقہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کا فلسطین، شام، اردن اور لبنان کا ایریا کہا جاتا ہے، اس ایریا میں وہ آ کے آباد ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس علاقہ یہ تمہیں میں نے سونپا ہے، تمہاری آگے والی نسلوں کے لیے میں نے اس جگہ کو چنا ہے۔ وہاں پہ جب وہ آئے تو کنویں میں کھودنے کی کوشش کی، لیکن پانی وغیرہ کی قلت کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے پھر
مصر کی طرف روانہ ہو گئے ٹیمپرلی، کہ فی الحال مصر کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آ کے پھر سے کام شروع کریں گے۔ مصر میں جب وہ گئے تو وہاں کا فرعون بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی غلیظ ترین آدمی تھا۔ وہ عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کیا کرتا تھا، جو بھی خاص طور پہ شادی شدہ ہوتی تھی اور خوبصورت ہوتی تھی ان کو وہ اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ تو جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ کوئی خوبصورت حضرت بی بی سارہ، کیونکہ بڑی خوبصورت عورت تھی، جیسے ہی فرعون کو پتہ لگا تو اس نے اپنے پاس بلوا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب فرعون حضرت سارہ کی طرف بڑھا تو وہیں پہ اس کا ہاتھ فریز ہو گیا، آگے وہ ہل ہی نہیں پایا اور سخت ترین اس کو درد ہوا۔ تو اس نے حضرت بی بی سارہ کو کہا کہ اللہ سے التجا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت بی بی سارہ نے دعا کی، وہ صحیح ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد اس نے اپنا مہمان کے طور پہ حضرت بی بی سارہ کو اپنے پاس رکھا۔ پھر اس کی نیت خراب ہوئی اور دوبارہ اس نے کوشش کی، لیکن پھر سے ایک دو دفعہ اس نے کیا، لیکن وہ کر نہیں سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی طور پہ فریز کر دیتا تھا۔ آخر کار حضرت بی بی سارہ کو اس نے چھوڑ دیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت فرعون کے پاس جو کنیز تھی ہاجرہ، وہ بھی ایز اے گفٹ بی بی سارہ کو، بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس فرعون نے ایز اے گفٹ کنیز دے دی۔ یہ لوگ پھر سے وہاں سے مصر کے بعد یہ لوگ واپس جو ہے اسی علاقے میں آئے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیر شوا کا کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ آئے۔ پھر وہاں سے یہ لوگ یروشلم کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ حضرت ابراہیم نے اس شہر کو آباد کیا۔ اس زمانے میں جو کنیزیں ہوتی تھی وہ مردوں کے لیے، جو ان کے مالک ہوتے تھے ان کے لیے حلال ہوتی تھی۔ تو حضرت بی بی سارہ کی عمر تقریباً کوئی 80-90 سال کے قریب پہنچ گئی تھی اور ان کو کوئی اولاد نہ تھی۔ تو اولاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ جو کہ ان کی کنیز تھی ان کی شادی کروائی حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ کا کرم ہوا اور حضرت ابراہیم کو بی بی ہاجرہ میں سے ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس بیوی کے پاس بیٹا ہو تو آٹومیٹیکلی جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ بیوی تھوڑی سی جیلس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت جو بی بی سارہ تھی وہ تھوڑا سا جیلس ہونا شروع ہو گئی حضرت بی بی ہاجرہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ ان کو مکے میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ مکہ جہاں سے پوری دنیا شروع ہوئی تھی اس وقت وہ ایک صرف اور صرف ایک ریگستان بن چکا تھا۔ جو حضرت نوح کا جب پانی والا سیلاب آیا تھا تو اس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا۔ تو مکہ جو جہاں سے حضرت آدم اور یہ لوگ شروع ہوئے تھے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی بھی چیز بالکل ایک ریگستان کی حیثیت میں تھا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو وہاں پہ جو حضرت آدم کے زمانے میں جو بھی فاؤنڈیشن تھی سیم اسی فاؤنڈیشن پہ دوبارہ سے تعمیر کرنے کا حکم ہوا، اور اس کو پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے مل کے کعبۃ اللہ کی اثر نو جو ہے تعمیر کی۔
بتایا جاتا ہے کہ ایک اگر آپ جائیں وہاں عمرے پہ تو ایک جگہ پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ 2 پاؤں کے نشان پڑے رکھا ہوا ہے، ایک پتھر، اس پہ 2 پاؤں کے نشان ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے جیسے جیسے کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو رہی تھی تو یہ پتھر خود سے اونچا ہوتا جا رہا تھا، تو اس طرح سے کعبۃ اللہ کی پوری جو ہے وہ تعمیر دوبارہ سے وہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ کو مکے میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم واپس اپنا جو یروشلم تھا وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ حضرت لوط اسی کے قریب، یروشلم کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا دیا تھا، اور اسی کے قریب ایک شہر تھا۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے، تو وہاں پہ حضرت لوط چلے گئے۔ اس شہر پہ بعد میں ایک عذاب آیا تھا، لیکن اس کی پوری کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آپ کو حضرت لوط کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہماری آئے گی اس میں بتائیں گے۔ اچھا، انہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی جو بیگم تھی اور حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب وہ بیٹے کے لیے خوشخبری دینے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ بولنے لگی کہ میں تو 90 سال کی بانجھ عورت ہوں اور مجھے اس وقت بھلا کیسے بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت جو ہے جس پہ بھی ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ آخر جو ہے ان میں سے حضرت بی بی جو سارہ تھی وہ پریگننٹ ہوئی اور ان کو اسحاق بیٹا ہوا۔ حضرت اسحاق سے پھر آگے بڑی نبوت کی لمبی سیریز ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سارے نبی جو بھی ہیں، حضرت عمران، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ سب پھر جو ہے حضرت یوسف، یہ سب حضرت اسحاق میں سے ہیں، اور جو حضرت اسماعیل تھے اس میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کے نسل میں سے وہاں وہ جو ہے رہے۔ ہم آگے چل کے آپ کو مختلف شہروں کے بارے میں بننا سکھائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کچھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو شارٹ کریں، لیکن حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ اتنی باتیں ہیں کہ جو ہے نا شارٹ کرتے کرتے بھی اتنی لمبی ہماری آج کی ایپیسوڈ بن گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔